लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का में खुशामदीद। शायद आप में से चंद लोग जो आज देख रहे हैं वो नाकाम और साथ में शायद मायूस कुन जिंदगी जीते जीते तंग आ गए हैं। बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि मसीह के मानने वाले की हैसियत से अपने इख्तियार का किस तरह इस्तेमाल करें। मैं चाहती हूँ आप ये जानें कि आप हथियार बंद और खतरनाक हैं। इससे मेरी मुराद ये है कि अहले ईमान होने के नाते आपके पास इख्तियार है और आपको जानना है इस इख्तियार का इस्तेमाल कैसे करें। आज इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है मुसन्निफ व पासबान फिल प्रिंगल। चर्च को अव्वल तरजीह दे, ये वो जगह है जहाँ ख्वाब हकीकत में बदलते हैं, ये वो घर है जहाँ नया दिन शुरू होता है। पासबान फिल प्रिंगल ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के करीब क्रिश्चियन सिटी चर्च के बानी हैं। उनके जबरदस्त तबलीग के तर्ज ने उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादा पसंद किए जाने वाला मुकर्रिर बना दिया है। फिल प्रिंगल जाने माने आर्टिस्ट और मुसन्निफ है और अक्सर वो अपने आर्ट का इस्तेमाल यीशु मसीह के लिए अपने जज्बात का इजहार करने के लिए करते हैं। फिल, आज हमारे साथ शरीक होने का शुक्रिया। मसरत का बायस है जॉयस। मिनिस्ट्री में आपका बड़ा तजुर्बा है और किसी भी वक्त मिनिस्ट्री में आपका बड़ा तजुर्बा रहा है और न सिर्फ खुदा के साथ तजुर्बा रहा है बल्कि कुछ तजुर्बा शैतान के साथ भी रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शैतान के साथ, क्योंकि वो किसी भी किस्म की तरक्की पसंद नहीं करता। मैं एक सहीफे से शुरू करती हूँ, फिर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इसका मतलब क्या है। लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार और कुव्वत दी कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वत और सलाहियत दी ताकि दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुम्हें किसी चीज से ज़र नहीं पहुंचे। क्या ये अजीब बात नहीं है? हाँ, खुदावंद कहता है मैं जानता हूँ जो मंसूबे मेरे पास तुम्हारे लिए वो अच्छाई के लिए है, तुम्हारी तबाही के लिए नहीं है, लेकिन जो मंसूबे हमारे लिए शैतान के पास है वो तबाही के लिए है। हाँ। जब इजरायली कनान में जा रहे थे और उन्होंने वहाँ उन देवों को देखा तो उन्होंने खुद को उन देवों की नजर से देखा और भूल गए कि वो कौन है। वो अजीम तरीन खुदा के बेटे और बेटियां थे, लेकिन अचानक उन लोगों ने खुद को देव हैकल मसाइल के जरिए देखा। मेरा मतलब वहां पर हिटाइट्स शूहाइट्स और ऐसे लोग मस्कीटो बाइट्स, हाँ। वो सब जिसके आजिर में आइट्स होते हैं। लेकिन आप जानते हैं बाज औकात हम हार जाते हैं जब बिलाइट्स आ जाते हैं। हाँ? जी हाँ, या किटकिटी पड़ोसी आइट्स। जी, और वो हमारे लेटर बॉक्स में आते हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी शय इतनी छोटी सी चीज में कैसे समा जाती है। हम उस लिफाफे को खोलते हैं और समझते हैं कि ये कोई घर के लिए तोहफा होगा, लेकिन वो बिजली का बिल निकलता है। अचानक हमारा सारा ईमान फुर्र हो जाता है और हम सोचते हैं हम इन तमाम चीज़ों से कैसे बाहर आएंगे। हम लाइट्स बंद कर रखते हैं और बच्चों को शावर करने नहीं देते हैं और फिर हम शाम के वक्त हम छोटी सी डिबरी जलाकर बैठ जाते हैं, जबकि हमें कहना चाहिए मेरा खुदा मेरी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा उसके जलाल की दौलत के मुताबिक। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखें जो हमसे बड़ी हो तो हमें ये समझना चाहिए कि जो खुदा हमारे अंदर बसा है वो उन तमाम चीजों से बड़ा है जो हमारे सामने आती हैं। हमें सचमुच ये सीखना चाहिए कि कलाम इलाही पर अपने महसूसात से कहीं ज्यादा भरोसा करें। हमारे पास यहाँ वो सहीफा है जो कहता है मैंने तुम्हें इख्तियार व कुव्वत दी है, और हालांकि दुश्मन के पास कुव्वत है लेकिन उसके पास इख्तियार नहीं है जब तक कि हम उसे वो देना। और इसमें फर्क है, कुव्वत होना एक चीज है लेकिन ये दूसरी चीज है कि हमारे पास इख्तियार हो उसके इस्तेमाल करने का। ये एक मिनट के लिए हम मिलकर सोचते हैं कि कितने मुख्तलिफ तरीकों से दुश्मन लोगों के खिलाफ आता है। क्योंकि मेरा एक बड़ा मसला ये था कि मसीह से ज़ाती रिश्ते के पहले मैं लंबे अरसे तक मजहबी शख्स थी। इसमें फ़र्क है, मैं चर्च जाती थी, शरीयत और उसूलों को मानती थी, मैं खुदा से प्यार करती थी और दर हकीकत मैंने मसीह को अपना निजात दहिंदा भी कबूल कर लिया था। मेरा ईमान था कि मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊंगी। मैं खुदा की कुदरत पर ईमान रखती थी, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि मसीह में मैं क्या हूँ। मैं ज़िंदगी में इस तरह बादशाही करने के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे सचमुच ये भी पता नहीं था कि शैतान हकीकत में मौजूद है। इसलिए जो कुछ भी होता था मैं समझती थी ये खुदा है, हालात या इसी तरह की चीज़ें हैं। मेरी आंखें खोलने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये थी, और मेरे ख्याल में आज हमारे चंद नाजरीन के लिए भी होगी, वो ये कि ये समझना कि ये सारी चीज़ें जो उनके खिलाफ आती हैं वो दरअसल उन्हें शिकस्त देने की दुश्मन की तदबीरें हैं। आप जो कह रही हैं उससे इत्तेफाक करना, मेरे लोग ईमान की कमी के सबब तबाह हो रहे हैं। एक बार जब हम शैतान के इल्ज़ामों को जान जाते हैं, जब पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था उन्होंने कहा था खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी है। वो उससे कहना चाहता था हाँ, कि जो खौफ वो महसूस कर रहा है वो खुदा की तरफ से नहीं आ रहा है। इसीलिए बाज़ औक़ात जब लोग फिक्रमंद हो जाते हैं तो वो सोचते हैं शायद खुदा मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। नहीं, फिक्र और परेशानी शैतान की तरफ से आती है। बाइबल कहती है कुछ नहीं के लिए मुतफिकिर रहो। दूसरी बात है कि अपने महसूसात को गलत जानो। कोई भी जबान जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसकी मजम्मत करो। खुदावन कहता है हर बार जब वो तुम्हारे खिलाफ बोलती है, कोई भी हथियार जो तुम्हारी मुखालफत में बनता है वो तरक्की नहीं करेगा। तो एक जोशीला एहसास होता है, और जोशीले ईसाई वो जो भी करते हैं
اس میں کچھ تو خرابی ہوتی ہے، اور اسی خرابی کو لے کر شیطان انہیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ ہم سے سمجھوتا اور ہمیں پیچھے نہیں ہٹا پاتا، جب آپ خدا کے لیے جوشیلے رہتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں خدا کو خوش کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ صحیح ہے. آپ کو تھوڑا بہت شک رہتا ہے، اور اسی شک کا شیطان فائدہ اٹھایا کرتا ہے بری طرح سے. میں نے ایک درس دیا ہے بعنوان آئی ایم افریڈ آئی ایم ناٹ پلیزنگ گاڈ. میرے خیال میں ہمارا یہ سب سے بڑا خوف ہے. ہم نے سڑکوں پر کے لوگوں کا انٹرویو کیا، جہاں ہم کیمرہ لے کر باہر نکل جاتے ہیں اور لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اس دن کا سوال تھا، اگر آپ خدا کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے تو وہ سوال کیا ہوگا. بہت سے لوگوں نے کہا مجھے یہ کیسے پتا چلے گا میں کافی کر رہا ہوں. کیا یہ افسوس کی بات نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو یہی وہ بات ہے، اور یہی شیطان ہے، وہ بنا تہی کی کھائی سے آتا ہے. اور پھر وہاں مذہب کی وہ روح ہوتی ہے، آپ اسے کبھی مطمئن نہیں کر سکتے بغیر کسی طے کی ہوتی ہے. اگر آپ $1000 دیں گے تو کہے گا 2 دینا چاہیے تھا. اگر کرسچن اسکول میں آپ کے پاس 3 بچے ہیں، اب کہے گا کہ 5 ہونی چاہیے. اگر آپ نے 1 گھنٹہ تبلیغ کی، آپ کو 2 گھنٹے کرنی چاہیے. اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو کچھ یاد نہیں. ہر بار اسی طرح کی بات ہے. تو ایک دن ایسا آئے گا جو کہے گا خوش وہ آدمی جو اپنی ہی کری چیزوں میں مذمت نہیں کرتا. زیادہ تر یہ شک و شبہات آتے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو ہم ہمارے ساتھ کرتے ہیں. تو اگر ہم خود سے سوالات کرتے ہیں اور خود کے بارے میں شک کرتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کر کہتا ہے ہے اور یہ وہ ہے جو تمہاری زندگی میں غلط ہے، اور یہ وہ غلط ہے. اور جب تک ہم منفی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کو اسی طرح کا بنا دیتے ہیں. ہمیں اپنے ذہن کو دوسری طرف موڑنا چاہیے اور ہمارے خیالات کو بھی اسی طرف بڑھانا چاہیے. جو کچھ بھی نا امیدی ظاہر کرتا ہے، جو کچھ بھی منفی ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. اس لیے جب آپ محسوس کریں کہ کوئی امید نہیں، یا آپ خود کے بارے میں منفی ڈھنگ سے سوچتے ہیں، یا یہاں تک کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں، دشمن ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کی برائیوں کو دیکھیں اور ان چیزوں کو جو ان کے بارے میں ہمیں پسند نہیں ہے، یا وہ ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے. جبکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بہترین پر دھیان دیں اور اس پر جو صحیح ہے اور جو اچھا ہے. جب ہم اپنی توجہ اس پر مرکوز کرتے ہیں تو ہمیں اختیار ملتا ہے ان چیزوں کے لیے دعا کرنے کا جو صحیح نہیں ہے، اور ہم خدا کو مدعو کر سکتے ہیں اس میں شریک ہونے کے لیے اور اس کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے. تو سچ پوچھیے تو بہت سے مختلف طریقے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اس پر اختیار پانے کی امید کریں، آپ کو اسے پہچاننا ہے. جی ہاں، بالکل بالکل، کیونکہ وہ دھوکہ دینے کے لیے روشنی کا فرشتہ بن کر آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہے دیکھو بس وہ چیز یاد رکھو، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے اور آپ سچ مچ صاف طور پر نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، اور یہ بس فکر میں ڈالنے والا خیال ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہے. بائبل کہتی ہے پچھلی باتوں کو یاد مت رکھو. لوگ کہتے میری یادداشت کمزور ہے. میرے خیالات میں زیادہ تر لوگوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، اور انہیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں. یہ یعقوب بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خدا کی شریعت کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں رہائی بخشتی ہے، رہائی کا کامل قانون. لیکن پھر ہم اپنی راہ چلنے لگتے ہیں اور اچانک ہمارے حالات اور ہمارے جذبات اور ہماری یادیں جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم سے ہمارا وہ تصور چھین لیتی ہیں کہ مسیح میں ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے. میرے خیال میں شیطان ہمیں موڑ کر ہمارے ماضی کو دیکھنے لگاتا ہے اور ہمارے ذہن کو ماضی میں الجھا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم امید کریں. جیسا کہ آپ خدا کے بارے میں کہہ رہی تھی، وہ روشنی میں بستا ہے. خدا میں اندھیرے کا نام تک نہیں ہے. ہم مستقبل میں ایک مثبت تصور کرتے ہیں. مجھے یہ چیز پسند ہے جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں، کیونکہ در حقیقت یہ برسوں سے میری شہادت رہی ہے. بچپن میں میرا استحصال ہوا تھا، میرے ساتھ بہت سی غلط چیزیں ہوئی تھی. جب میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ میں کبھی خوش بھی تھی، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن پھر میں نے شادی کر لی ایک عظیم انسان سے. میں چرچ جاتی اور ایک اچھی زندگی کے میرے پاس تمام مواقع تھے، لیکن روزانہ مجھے وہ خیال آتا وہ خیال جو اب بھی میرا پیچھا کرتا تھا. ایک دن میں نے خداوند سے پوچھا یہ کیسا احساس ہے جو ہر وقت مجھے ہوتا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے. میری روح کو 1 یا 2 الفاظ سنائی دیے، بری پیشن گوئیاں. مجھے سچ مچ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. لیکن پھر جیسا کہ خدا کا نپٹنے کا طریقہ ہے، اس نے مجھے امثال 15:15 دکھایا. مصیبت زدہ کے تمام ایام برے ہوتے ہیں فکر مند خیالات اور پیشن گوئیوں سے. جی، کسی چیز کے لیے فکر مند رہنا جبکہ آپ صاف طور پر نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے. میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ ہے کیا، لیکن میں امید کرتی کچھ برا ہونے والا ہے، کیونکہ میرے ساتھ اتنی ساری بری چیزیں ہوتی تھی. میں سوچتی کہ اگر میں کچھ اچھے کی امید رکھوں گی تو مجھے مایوسی ہوگی. اس میں پھنسی ہوئی تھی. لیکن پھر اسے سنیے، پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے، چاہے جو بھی حالات ہوں وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. تو یہ خدا ہے. جی، اور یہ ذہن بدلنا ہے. ہم تبدیل ہوتے ہیں ذہن کو از سر نو نیا کرنے سے. ایک بہت پرانی ترکیب ہے جو سرکس میں تربیت دینے والے ہاتھیوں کے ساتھ کرتے ہیں. جب ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ زمین میں کھوٹا گاڑ دیتے ہیں اور اس کے پیر میں زنجیر باندھ دیتے ہیں، اور وہ وہیں کا وہیں رکا رہتا ہے. وہ جانا چاہتا ہے
پر جا نہیں پاتا. جیسے جیسے وہ ہاتھی بڑا ہوتا ہے وہ صرف کھوٹا زمین میں گڑا ہوتا ہے, کوئی زنجیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ دماغ میں ہوتی ہے. وہ جانا چاہتا ہے لیکن پھر سوچتا ہے نہیں میں یہاں سے نہیں جا سکتا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ذہن کی ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے, ان چیزوں سے جن کا وجود تک نہیں ہوتا. مجھے اس پرانی مناجات کے الفاظ پسند ہیں, وہ منسوخ شدہ گناہ کی قوت کو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے ایک بار جب ہم کسی چیز سے بری ہو جاتے ہیں تو اس کا خیال ہمارے ذہن میں آتا رہتا ہے. لیکن یشوع نے آ کر کہا گناہ اب کبھی بھی تم پر تسلط نہیں ہونے والا. یہ صحیح ہے. خیر اب ہم بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح وہ دعا میں اپنے اختیار کا استعمال کر سکتے ہیں ان سب منفی چیزوں پر قابو پانے کے لیے جو دشمن ان کے مقابل لاتا ہے. اب وقت ہے بریک کا. جب ہم لوٹیں گے تو ہم چند دوسری زبردست چیزوں پر گفتگو کرنے والے ہیں جو راہ خدا پر چلنے میں آپ کی مدد کرے گی. اگر آپ ابھی ابھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں تو مصنف اور پاسبان فل پرنگل میرے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں یشوع مسیح کے ماننے والے ہونے کے ناطے اختیارات ہونے کا کیا مطلب ہے. مجھے اختیار پسند ہے, مجھے کمزوری اور بزدلی پسند نہیں. سچ مجھ میرے خیال میں سب لوگ کرتے ہیں. میرا مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت کسی چیز کے دباؤ میں رہے اور ایسا محسوس کرے کہ وہ ہر چیز کی تہ میں ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ مسیح کے ماننے والے کی حیثیت سے ہمارا کیا رتبہ ہے. مختصر میں سمجھائیں کہ اس سے ہمارا مطلب کیا ہے, تاکہ اگر لوگ اسے اصلاح کو نہ سمجھیں تو بھی وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں. صحیح ہے, مسیح میں ہم کیا ہیں یہ سمجھنا نہایت ہی اہم ہے. شروع میں خدا نے یہ فرمایا تھا آدمی کو ہم اپنے تصور میں بنائیں, تو خدا پوری کائنات پر حاکم ہے اور ہماری زندگی میں خدا کا یہی تو تصور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ایک دوسرے پر حکم چلانا ہے, یہ اپنی دنیا پر حکومت کرنا ہے, اپنے حالات پر حکومت کرنا ہے. زبور 8:6 میں ہے تو نے آدمی کو اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. تو یہ تسلط ہے جو خدا نے ہماری زندگی کو بخشا ہے اور جو پانے کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں. لیکن اکثر اوقات میرا مطلب حالانکہ ہمیں پودوں پر تسلط بخشا ہے لیکن بہت سے لوگوں کی زندگی پر آج یہ پودے حکومت کرتے ہیں, شراب, کوکین, ڈرگز اور اسی طرح کی عادتوں کے ذریعے. تو اب ہمیں اپنی زندگی پر قابو رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے, اپنے ذہن کو قابو میں رکھنا چاہیے. لیکن اکثر اوقات ہمارے جذبات ہمیں کبھی اوپر تو کبھی نیچے ڈھکیل دیتے ہیں. ہمارے ذہن یہاں وہاں ہر جگہ بھٹکتے رہتے ہیں اور خدا نے کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی دنیا اور اپنی زندگی میں اپنی ذاتی حکومت قائم کرو. بعض اوقات ہمیں وہ آزمائش کے ذریعے سکھاتا ہے. جوائس, وہ تمام شاگرد کشتی میں تھے اور وہ اوپر اور نیچے کی طرف جا رہے تھے اور ان کی عقل جواب دے چکی تھی اور یشوع سوئے پڑے ہوئے تھے اور شاگرد خداوند آپ سوئے ہوئے ہیں. اسی لیے انہوں نے جا کر انہیں اٹھایا اور کہا برائے کرم. یہ ان کا جملہ تھا. کیا آپ کو پرواہ نہیں؟ آپ دیکھیں جب آپ ایمان کا جلوہ نہیں دیکھتے ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ کیا خدا ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے لیکن وہ سو جاتا ہے کیونکہ ہم جاگیں. اگر ہم اب بھی اپنے اختیارات کو لے کر سوئے ہوئے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے میں کون ہوں, میں تو یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں مسیح میں اپنی پہچان جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ہمیں طوفان میں جانے دے گا تاکہ ہم اس کشتی میں کھڑے ہوں اور بجائے اس کے کہ اسے اٹھائیں تمام دعا کرنے والوں کو اکٹھا کریں اور کہیں ہم ہماری دعاؤں کا جواب پانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے کیوں نہیں تم اپنے مسائل پر غور کرتے, کیوں نہیں تم اپنی زندگی پر حکومت کرتے. اس پہاڑ سے بات کرو. مرکوز 11:23 کا کلام جس میں کہا گیا ہے دعا کرو اور وہ تم کو ملے گا اور بولو اور اسے کہو. کلام میں لفظ کہو 3 دفعہ ہے اور لفظ دعا صرف 2 دفعہ ہے. اس لیے ہماری دنیا میں کہنا نہایت ہی اہم ہوتا ہے, بہت اہم. خدا کے کلام کو کہنا نہ کہ اپنے حالات کے بارے میں, خدا کے کلام کو کہنا نہ کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں یا آپ کیا سوچتے ہیں. میرے بارے میں جانتی ہوں کہ 32 سال پہلے جب میں سنجیدگی سے کلام الہی کی طالب علم بنی تو میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں اور مسیح میں میرا وجود کیا ہے. میں نے وہ سیکھنا شروع کیا جب میں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا. مجھے دراصل خون مسیح کے ذریعے خدا کے ساتھ صحیح کیا گیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ میرا صحیح رشتہ ہے. مجھے ہر وقت خود کے بارے میں برا محسوس نہیں کرنا ہے اور مجھے بنام یشوع دشمن پر اختیار دیا گیا ہے اور یہ کہ خون یشوع میری حفاظت کرے گا اور مجھے پاک کرے گا. میں ایسے دور سے گزری ہوں حالانکہ اس کا مجھے صرف ذہنی علم تھا, اس لیے میں اختیار پانے کی کوشش کیا کرتی تھی. میں با اختیار ہوں, میرا تم پر اختیار ہے اور میں شیطان پر اختیار پانے کی کوشش کرتی ہوں. مجھے یہ یاد ہے کہ خداوند نے ایک دن مجھ سے کہا کیوں نہیں تم با اختیار رہتی بجائے اس کی کہ اختیار پانے کی کوشش کرو. جب میں یہاں اپنے آفس میں آتی ہوں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کون ہوں. میں جانتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ہوں,
وہ جانتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہوں، اس لیے مجھے اندر آتے ہی یہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ گئی ہوں اور میں اپنا اختیار لیتی ہوں کیونکہ میں یہاں آتی ہوں اور مجھے علم ہے کہ میں کون ہوں. کبھی کبھار مجھے یہ کسی کو یاد دلانا پڑتا ہے لیکن اکثر نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں، اور اگر آپ جانتے ہیں تو وہ بھی جانتے ہیں. اس لیے ہمیں ایسے نقطے پر آنا ہے جہاں یہ اختیار ہونے کا ذہنی علم ہماری روح پر منکشف ہو، پھر چیزیں بہت آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ ایسے نقطے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ جانتے ہیں کہ خود آپ کیا ہیں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اسے ہر وقت یہ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں اور جانتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں اگر آپ آزمائش میں ہیں تو بھی آپ کے پاس اختیار ہے، اور اگر آپ وہ کرتے رہیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے، وہ کرنا جو صحیح ہے، خدا کی فرما برداری، خدا سے پیار، حمد کرنا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے حق میں بدل جائیں گی. اختیار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی آزمائش سے نہیں گزریں گے، اس کا بس یہ مطلب ہے آپ اس سے کامیابی کے ساتھ اوپر ابھریں گے. ہم جو کرتے اور کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، جب آزمائش سے گزرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں ہم کتنا عرصہ رہیں گے. جی ہاں، یہ خود محتاط ہونے والی چیز اتنی گہری ہے کہ شیطان نے اسی کو لے کر یشوع پر حملہ کیا تھا. اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو یہ کرو، اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو ایسا کرو. اور اگر انہوں نے اس پر عمل کیا ہوتا تو انہوں نے اس شک کو اور مضبوط کر دیا ہوتا، کیونکہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں اسے ہم مضبوط کر دیتے ہیں. اسی لیے اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا ٹھیک ہے میں اسے اپنے آپ کو ثابت کر دکھاؤں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور اس پتھر کو روٹی میں بدل دیا ہوتا. انہیں باہری حالات کے حساب سے چل کر خود کو نہیں کہنا ہے کہ وہ کون ہے، انہیں اندرونی انکشاف پر چلنا ہے جہاں خدا نے ان سے کہا ہے تم میرے چہیتے بیٹے ہو اور جس میں بہت خوش ہوں. ہمیں اس کلام پر ایمان رکھنا ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے. اگر ہم ان صحیفوں پر دھیان دیں جو بتاتے ہیں کہ مسیح میں ہم کیا ہیں تو ہمیں روشنی ملے گی. یشوع نے کہا ہے کہ میں اپنا پورا چرچ اس پر تعمیر کروں گا. انہوں نے کہا پترس مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں. پترس نے جواب دیا آپ مسیح ہیں، خدا کے بیٹے ہیں. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کون ہو. اور ایک جملے میں انہوں نے اس کا نام بدلا. انہوں نے ابراہیم کے ساتھ یہی کیا، سارا کے ساتھ یہی کیا، اور وہ بولے میں تمہارا نام بدلوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو اور ایک دوسرے کو اس نام سے جانو اور یہی تمہاری نئی پہچان ہے. تو جب ہم حیات نو پاتے ہیں تو یہ آپ کی نئی پہچان ہوتی ہے. اس لیے جب ہم دوبارہ حیات پاتے ہیں تو ہمیں خود کو اس نئی فطرت میں جاننا چاہیے، اپنے نئے نام کے ساتھ. میں اب بیمار نہیں ہوں، مجھے شفا مل گئی، اب میں غریب نہیں ہوں، میں امیر ہوں، اب میں ناکام نہیں ہوں، میں زندگی میں کامیاب ہو رہا ہوں. کچھ لوگوں کے ذہن کو یہ قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو کام پر جانا ہے، پر اپنی سوچ اور اپنے جذبات کے ساتھ، اور یہ محسوس کرنا شروع کرنا ہے کہ آپ وہ نئی مخلوق ہیں جو خدا نے آپ کو بنایا ہے. بائبل رومیو 12:2 میں کہتی ہے کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہیں بن سکتے، بلکہ عقل نہیں ہو جانے کے سبب ہمیں اپنی صورت بدلتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی ہمارے لیے ہے. جیسا کہ آپ نے کہا خدا کے پاس ہر شخص کے لیے اچھا منصوبہ ہے. آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک شخص کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. خدا کے پاس شاندار منصوبہ ہے، چاہے انہوں نے جو بھی غلط کیا ہو انہیں معاف کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ساری چیزیں بالکل نئی بن گئی ہیں. اس لیے حقیقت میں جب ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بالکل نئی شروعات ہوتی ہے، بالکل نئی شروعات. لیکن اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے تاکہ ذہن کو نیا بنایا جائے. کلام الہی کے مطابق سوچنا اور سیکھنا چاہیے. دماغ میدان جنگ ہے جہاں شیطان ہر وقت حملہ کرتے رہتا ہے. وہ حملہ کرتا ہے تم کسی کام کے نہیں، وہ آپ کو وہ ساری غلطیاں یاد دلاتا ہے جو آپ نے کبھی کی ہوں گی. اس کا کیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم یہ نہیں ہو، تم ویسے نہیں ہو، تم نے یہ کر دیا ہے، اب تم ایسے نہیں ہو. اور اگر آپ کوشش بھی کریں آپ ناکام ہوں گے اور سب الجھ کر رہ جائے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ سے ناکام اور الجھے ہوئے رہے ہیں. اور وہ خوف، جیسا کہ آپ نے کہا، بس خوف، مجھے ڈر ہے کہ میں غلطی کروں گا، ڈر ہے میں ناکام ہو جاؤں گا، ڈرتا ہوں مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے گا، ڈرتا ہوں میں کہیں بھٹک جاؤں گا. تو اس طرح کی اوچھی پریشان حال خرافاتی زندگی جیتے ہیں. خدا کے پاس ہمارے لیے شاندار، آزاد اور لاجواب زندگی ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسیح میں ہم کیا ہیں. مذہبی لوگ سچ مچ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جب راست بازی کی بات کرتے ہیں. یہ ایسا ہے کہ وہ ماننا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے گنہگار ہیں. تو میں جانتی ہوں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم ہر وقت گناہ کرتے ہیں، لیکن مسیح میں ہماری نئی پہچان ہے، اور ہماری پہچان ہے مسیح میں خدا کے راست باز ہونا، خدا کی اولاد ہونا، بالا و برتر کے شاہ اور کاہن ہونا، اختیار و اقتدار اور روح کے پھل اور ملکیت ہونا، اور روح کی عنایتیں اور وہ تمام شاندار چیزیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں. لیکن چاہے اس کے بارے میں ہم جتنا ہی چلائیں، وہ صرف ہمارے دماغ میں نہیں بلکہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. بائبل کہتی ہے کہ ہمیں خدا کے پیار میں پیوست ہونا چاہیے. یہ صحیح ہے. اور اس بیج کو ایک دفعہ جب بیج ہمارے دل میں بو جائے جوائس، تو اس بیج سے ہم درخت اگا لیتے ہیں. ہر بیج کے اندر ایک
درخت ہوتا ہے. جب آپ اپنے دل میں بیج بوتے ہیں کہ مسیح میں آپ کیا ہیں تو آپ اسے فوری طور پر محسوس نہیں کرتے، لیکن جب آپ اس بیج کو سینچتے رہتے ہیں تو بلا آخر وہ بن جاتا ہے کہ مسیح میں آپ کیا ہیں. آپ کچھ بھی بننے کا اختیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ بس وہ ہوتے ہیں. جتنوں نے بھی مسیح کو قبول کیا ہے ان لوگوں کو اس نے اختیار دیا ہے خدا کے فرزند بننے کا. جیسے جیسے آپ مسیح میں بڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے اختیار بھی بڑھتے ہیں. آپ زندگی پر حکومت کرنے کے لیے خود کو اور زیادہ قابل محسوس کرتے ہیں، حالات سے نمٹنے اور شیطان کو دور رکھنے میں اور ذہن پر قابو رکھنے میں. اور یہ اس سے ہوتا ہے جب ہر بار ہم صحیفوں کا ورد کرتے ہیں تو روشنی ہمارے اندر سماتی ہے اور ہمارے اندر کی قوت بڑھتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ابراہیم نے اپنا بدلا ہوا نام سچائی جانے کے پہلے ہی قبول کر لیا تھا. یہ ایک ایمان پر چلنے کی یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے. جوئل کہتے ہیں کہ کمزوروں کو یہ کہنے دو کہ ہم قوی ہیں. آج ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں نے بہت بار سگریٹ نوشی چھوڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا. آپ اس بارے میں کمزور ہیں لیکن آپ یہ نہ کہیں، آپ کہیں کہ میں مضبوط ہوں. لوگ والدین کے طور پر غلط محسوس کرتے ہوں گے، ماں باپ یا مالی حیثیت سے وہ مالی اعتبار سے ناکام ہوں گے. یہ کہنا شروع کریں اس پہل میں مضبوط ہوں، میں مسیح کے ذریعے ایسا کر سکتی ہوں جو مجھے مضبوط بناتا ہے. ابراہیم کے بجائے میں بھی ابراہیم ہوں. اور ہم اسی طرح ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. یہ صرف خود پر اعتماد کی بات نہیں ہے. چرچ میں ہم ایک دوسرے پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں، بھروسہ رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے پر. جی ہاں، کیا آپ ایسا ایک دوسرے کا حوصلہ بلند کر سکتے ہیں. تو فی الحال آج کے شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے اور بھی بہت ساری کارآمد باتیں سننے کے لیے مشتاق ہیں، اور خیر اگر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے تو میں اختتامی کلمات کے ساتھ فوراً واپس آؤں گی. ہر سال دیو اور میں ہمارے سارے ملازم ایک خاص وقت کے لیے کسی اہم ضرورت کے لیے مل کر دعا مانگتے ہیں. حال ہی میں ہم نے آپ سے آپ کی گزارشوں کو مانگا تھا تاکہ شفا ہو اور رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے. میرے سارے ملازم دن تمام دعا مانگنے میں گزاریں گے دیو اور میرے ساتھ، اور اس وقت میں آپ کے لیے دعا کروں گی. اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں ہمارے سارے ناظرین کے لیے جن کے رشتوں میں درار آ گئی ہے اور جنہیں بھر دینے کی ضرورت ہے. ضرورتیں جن میں شفا چاہیے، ضرورتیں جنہیں نوروز ہونا ہے، ضرورتیں جنہیں پھر سے بیدار کرنا ہے. اے باپ، میں مانگتی ہوں کہ تو ان رشتوں کو چھو لے، چاہے ان میں لگے زخم پرانے ہو جائیں چاہے وہ تازہ ہوں. میں مانتی ہوں تو کرشمے دکھا سکتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے خداوند. میں ان رشتوں کے لیے دعا کرتی ہوں اور شکر ادا کرتی ہوں کہ تو اسی وقت تبدیلیاں لا رہا ہے. بنام یشوع، آمین. دعائیں بڑی پرتاثیر ہوتی ہیں اور میں نہیں چاہتی آپ انہیں آسانی سے لیں. بائبل فرماتی ہے تیرے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ تو نے مانگا ہی نہیں. آج ہم نے خدا سے مانگا ہے اور مانگنے سے ہم نے خدا کے لیے آپ کی زندگی میں اثر لانے والے دروازے کھول دیے ہیں. خدا آپ کو نوازے.